अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मुहर्रमुल हराम है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने और अपने ख़ानदान की एक बेमिसाल कुर्बानी के ज़रिए आज वो दिन है कि इस्लाम की हुर्मत को बचाया था। ये वो दिन है जो कोई भी भूल ही नहीं सकता। इस दिन एक लकीर खींची गई थी हक़ और बातिल के दरमियान। आज भी हम उसको रिविज़िट करते हैं और नज़र आता है कि किस तरीके से आपका जो ज़िंदगी का मकसद है वो शायद आम मामलात, आम चीज़ें जिनके लिए हम फ़िक्रमंद होते हैं वो नहीं हैं, बल्कि एक और ज़िंदगी है। एक इस ज़िंदगी के अंदर आपने अपनी साइड डिटर्मिन करनी है कि आई एम ऑन द राइट साइड और आई एम ऑन द रॉन्ग साइड। ये जो डिटर्मिनेशन है, ये जो फ़ैसला है, आज का दिन दोबारा हमें रिविज़िट करवाता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में एग्जैक्टली खड़े किस तरफ हैं। आज का दिन उम्मत के लिए ये पैगाम भी है कि हक़ के रास्ते पर सर आपको कटवाना भी पड़ सकता है, और अगर सर भी कटवाना पड़े तो कटवाएं, लेकिन कभी बातिल के सामने सर ना झुकाएं। अफसोस आज पाकिस्तान में हक़ के रास्ते पे कम और बातिल के रास्ते पर ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। हक़ को हक़ के लिए कहने वाले या तो खामोश करवा दिए जाते हैं या फिर गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद चीदा चीदा आवाज़ें आपको ज़रूर सुनाई देती हैं। मुश्किलात के बावजूद आप देखते हैं लोग ऐसे हैं जो डट जाते हैं और अपने आइडियोलॉजी में, अपने मामलात पर जहाँ वो समझते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, प्रेशर भी सस्टेन कर जाते हैं। ये ज़रूर आज के दिन आप ये थोड़ा सा वक्त लें और अपने गिरबान में झांकें और ज़रूर सोचें कि हम किस तरफ खड़े हैं, हम किस तरफ अपनी नेशन को लेके जा रहे हैं, हम किस तरफ अपने यंगस्टर्स को स्टीयर कर रहे हैं, क्या वो हमारे साथ भी हैं, क्या वो समझ भी रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। सो जहां आज का दिन तमाम मुसलमानों के लिए बहुत सारे लेसन्स लेकर आता है, इस वक्त जिस वक्त में हम जी रहे हैं हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। दूसरी तरफ सियासत में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट यही है कि PTI पर पाबंदी लगेगी कि नहीं लगेगी। आज मुराद अली शाह साहब ने एक और बात कही है, ज़रा देखिए। जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार PTI खुद है, और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस कहना पड़ता है कि नहीं रहा। मुल्क के मौजूदा कशीदा हालात में एक और नई सियासी जमात मंजर आम पर आई है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाइख खाकान अब्बासी और सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल हैं। जाने पहचाने नाम हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग में इस जमात के हवाले से क्या क्या वादे हुए, लेट्स वॉच दैट। अवाम पाकिस्तान में वो लोग होंगे जो मुल्क को कुछ देंगे, लेने वाले नहीं होंगे। मुल्क लेने वाले लोग नहीं बनाते, वो उन लोगों पे चलता है जो कुछ देने की सलाहियत रखते हो। ये नई पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम एक वो निज़ाम है कि जो कि सिर्फ अशराफिया के लिए काम आता है और आम पाकिस्तानी को आगे नहीं बढ़ने देता है। ये एक शिकारी निज़ाम हो गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। ये जालिमाना निज़ाम हो गया है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान की रियासत है, वो एक शिकारी की मानंद है और हम वो समझते हैं कि हम शिकार हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने पुराने साथियों की नई जमात के ऊपर तनकीद की है। वो ये कह रहे हैं कि अरबपति सरमायादारों ने पुरानी टेप चलाई, जिन लोगों में वफा ना हो वो इक़्तिदार की सियासत कैसे करेंगे। कुछ तनकीद इरफान सिद्दीकी साहब ने भी की है, उनको भी देखिए। मुझे एक चीज़ बहरहाल अच्छी नहीं लगी, शायद खाकान अब्बासी साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ मैं, कि उन्होंने जो वोकैबुलरी इस्तेमाल करना शुरू की है ना, डिक्शन, वो PTI की है कि जी ये 47 वाली हुकूमत नहीं चलेगी, ये उनका जुमला है। आप कोई अपने अल्फाज ईजाद कर लें, कोई नया बयानिया इख्तरा कर लें, इनसे मुस्तार लेके ये अगर आपने सियासत करनी है तो फिर क्या करनी। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पार्टी लॉन्च हो चुकी है आपकी, मुबारक हो, लेकिन लग रहा है आपको कि कोई इम्पैक्ट शदीद किस्म का आया है या लोगों में सस्पिशन नज़र आ रहा है? देखिए, हम समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तो और मीडिया पे तो एक पजीराई है। लिखने वालों ने कई मजमून लिखे हैं, अखबारों में शाया हुए हैं, जिस पे ये बात की गई है कि जो हम बात कर रहे हैं वो समझदारी की बात है
اور میرے خیال سے عموماً پاکستان میں سیاسی اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک خلا ہے سیاست میں کہ جو بڑی جماعتیں ہیں 3-4 ہی ہیں کہ انہوں نے ان سب کو حکومت میں موقع مل چکا ہے اور انہوں نے کوئی ایسے کارنامے انجام نہیں دیے ہیں حکومت میں، بلکہ آج پاکستان ایک دلدل میں، معاشی دلدل میں اور سیاسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو لیکن جسٹ بیکاز کہ ایک خلا ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس خلا کو پر کریں گے، ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ہم کو پورے پاکستان میں گلگت سے لے کے کراچی میں کراچی تک ہر جگہ جانا ہوگا، اپنے لوگوں کو بات چیت کرنی ہوگی، ڈسٹرکٹ، ضلع، تحصیل، ان سب جگہوں پہ لوگ بنانے ساتھ ملانے ہوں گے۔ تو ابھی تو بہت کام باقی ہے، لیکن یہ ابتدا ہوئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ خوش آئین ابتدا ہوئی۔ کیونکہ آپ کی ڈکشن کا ذکر کیا عرفان صدیقی صاحب نے، تبدیلی کی بات آپ لوگ کریں جو کہ اچھی بات ہے، آپ نے ری امیجنگ پاکستان یا ری امیجننگ پاکستان کی بھی بات کی، پر آپ لوگ وہ چہرے ہیں جو کہ گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں، یو ہیو بین پارٹ آف دا سسٹم، یو ہیڈ ایمپل ٹائم ٹو چینج اٹ، سو یہ سوال کریں گے لوگ آپ سے۔ جی بالکل، شاہد صاحب 10 مہینے تک وزیر اعظم رہ چکے ہیں، میں آپ جانتی ہیں کہ 2 مرتبہ 5 مہینے تک وزیر خزانہ رہا ہوں، لیکن ہمارے سامنے پی ٹی آئی ہے جو 11 سال سے کے پی کے اندر حکومت کر رہی ہے۔ کیا آج جو لڑکا میٹرک میں پڑھ رہا ہے یا میٹرک پاس کر چکا ہے، وہ جب 1 کلاس میں گیا تھا تو پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تھی، کیا وہ تعلیم بہتر ہوئی ہے پی ٹی آئی کی ادھر حکومت میں کے پی کے؟ مسلم لیگ پیپلز پارٹی 20 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، کراچی کے اندر پانی آدھے سے شہر سے زیادہ نہیں ملتا، تو کیا یہاں پہ چیزیں اچھی ہوئی ہیں؟ اتنے وافر پیسے دیے گئے ہیں تمام صوبوں کو، تو کیا چیزیں بہتر ہوئی ہیں؟ بالکل، تو لاہور کے اندر تھوڑی سی ترقی ہوئی ہے اور ان کی مینجمنٹ بہتر ہے مسلم لیگ کی باقی پارٹیوں سے، لیکن ہم نے پی ٹی آئی کا بھی دیکھ لیا کہ جس تواتر سے فرا گوگی صاحبہ اور عثمان بزدار صاحب نے پیسے لیے، پیسے ٹرانسفر پوسٹنگ کے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اور یہاں پہ مسلم لیگ آنے کے بعد بھی 15-20 سال سے مسلم لیگ ہے، تو کیا ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ پنجاب کا بہتر ہوا؟ تو آج بھی وہ آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے بھی پیچھے ہیں، کوئی سبسٹینشل فرق تو نہیں آیا ہے۔ تو ہم نے آج بھی پاکستان میں فریا 78% بچہ جو ہے وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا 10 سال کا کسی بھی زبان میں۔ آج بھی 2.60 کروڑ بچہ پاکستانی اسکول کے باہر ہے، جو کہ دنیا میں سب سے بڑا نمبر ہے۔ ہندوستان اور چین جو ہم سے 5 گنا زیادہ پاپولیٹڈ ملک ہیں، اس میں بھی اتنے بچے اسکول کے باہر نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں 40% بچہ جو ہے وہ اسٹنٹڈ ہے اور 20 سال سے اسٹنٹڈ ہے، اور ہم اس اسٹنٹنگ کو کم نہیں کر سکے، چاہے وہ سندھ میں ہو، کے پی میں ہو یا پنجاب میں ہو، تو یہ کہ ہم اور بلوچستان میں ہو، تو کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ تو یہ بات تو میرے خیال سے مناسب ہے کہ ہم بھی اس اشرافیہ کے حصے رہیں اور ہم بھی حکومت میں رہیں، لیکن ہم بہت کم وقت رہیں۔ اور 2 باتیں ہم اب بھی یہ گزارش کرتے ہیں، یہ اپنے منہ سے ہی کہہ لیتے ہوں میں معذرت کے ساتھ، کہ ہمارا ایک تو ماضی داغدار نہیں ہے، آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کسی سے بھی کمپیئر کر لیں، اور دوسرا یہ کہ جو تھوڑی بہت اہلیت شاید عباسی صاحب میں اور جو دیگر لوگ ہمارے ساتھ ہیں شاید اتنی اور پارٹیوں میں نہیں ہے۔ اوکے، سو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کلیم کیا، آپ نے کہا کہ نیٹ کلین صاف ستھرے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز۔ پارٹی لانچنگ سے پہلے کیا پی ایم ایل این نے ایٹ سم پوائنٹ آپ سے رابطہ کیا؟ کیونکہ تاثر یہ ہے کہ موسٹلی پی ایم ایل این کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے شاید۔ نہیں، دیکھیں، سچی بات یہ کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت زیادہ سیاستدانوں کو اپنے ساتھ نہ لیں، حالانکہ کسی کو روکا نہیں ہے، لیکن جو شاہد صاحب نے اس دن بات کی کہ ایک تو آپ کا شہرت، اچھی شہرت ہونی چاہیے، مطلب یہ کہ ماضی داغدار نہ ہو، اور دوم یہ کہ آپ کوئی اہلیت رکھتے ہوں گورنمنٹ کی بھی اور کچھ سمجھ سوجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ تو ہمارے پاس دیکھیں ظفر مرزا صاحب پی ٹی آئی سے آئے مثال کے طور پر، ڈاکٹر طارق بنوری جو کہ ایچ ای سی کے چیئرمین تھے، لمز میں ڈین رہ چکے ہیں، امریکہ میں اکنامکس کے پروفیسر ہیں، شاید پاکستان کے سب سے اچھے اکنامک اور ایجوکیشن اسکالر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ خان صاحبہ ہیں جن کے جو اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کراچی میں چلاتی ہیں، ایس آئی پنڈی میں ایک ڈوکلو کے اندر پروجیکٹ چلاتی ہیں۔ ڈاکٹر طارق چیمہ ایک صاحب ہیں، ہمارے امریکہ میں ڈاکٹر تھے، وہ چھوڑ کے اب اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ پچھلے 4 مہینوں میں 3 مرتبہ وہ فلسطین جا چکے ہیں، وہاں پہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اس قسم کے لوگ ہم لے کر آ رہے ہیں، میں بہت سارے ڈاکٹران ہیں، بہت سارے پروفیشنلز ہیں، لائرز ہیں، معیز جعفری صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ، لیکن کچھ سیاستدان بھی ہیں، ظاہر ہے شیخ صلاح الدین صاحب کراچی سے ہیں، ڈاکٹر سعید الہی اور زعیم قادری صاحب لاہور سے ہیں، رانا زاہد وہاں سے ہیں،
فیصل آباد سے ہیں ہمارے سردار عباسی صاحب ہیں کیپٹن آباد سے، تو کچھ سیاستدان ضرور ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غیر سیاسی لوگ لے کر آئے. رائٹ. سو کیا ہم کہہ سکتے ہیں، انٹرسٹنگ ہے آپ کی پارٹی نے خود کہا کہ ابھی شروع کی سٹیج ہے، لمبا ٹائم ہے، لیکن میں کیونکہ اسلام آباد میں ہوں آپ کو چھ مگوئیاں بتا سکتی ہوں. ایک وسپر ہے کہ اگر گورنمنٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور پی ایم ایل این کے اکثر لوگ خود ہی اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، تو پھر ایک پارٹی شاید اویلیبل ہو جو کہ انٹرم سیٹ اپ میں آئے اور ویری کنوینئنٹلی ٹائم بڑا میچ کرتا ہے آپ کی پارٹی کا اس وسپر کے ساتھ. دیکھیے اگر ہم الیکشن سے پہلے پارٹی بناتے تو لوگ بولتے ہیں کہ کسی نے بنوائی ہے، اور آپ نے دیکھی بھی ہیں کہ وہ بنی ہے. ہم نے تو الیکشن کے بعد بنائی پارٹی، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ 1-2 سال کا، تو میں نے ابھی آپ کے سامنے گزارش کری کہ صرف پارٹی آرگنائز کرنے میں 1-1.5 سال لگ جائے گا. دوسرا یہ کہ آپ شاہد عباسی صاحب 2 سال سے زیادہ مشرف صاحب کی جیل میں بیٹھ کے آئے، اور شاہد صاحب 8 مہینے عمران خان صاحب کی جیل میں بیٹھ کے آئے بغیر کسی ریزن کے، اور میں بھی ان کے ساتھ 5 مہینے تھا. تو ہم نے اب تک تو ایسی کوئی کمپرومائز نہیں کی ہے، اور ہم تو یہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے اسمبلی میں لوگ ہیں جس میں ہم شامل نہیں ہیں، ان کو نیشنل حکومت بنانی چاہیے، نیشنل گورنمنٹ. اس وقت پاکستان کے اندر فریا بہت زیادہ ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے. دنیا میں سیاسی مخالفات ہوتی ہیں لیکن اس قسم کی نہیں ہوتی کہ آج ان کو بین کر دو، یہ پتہ نہیں یہ کدھر ہم لے کر آ گئے ہیں. تو میری گزارش تو یہ ہے اپنے اقتدار میں ایوان اقتدار کے لوگوں سے اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ بیٹھ کے آپس میں ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کریں، 1-2 سال وہ گورنمنٹ چلائیں، پھر سے عوام سے ریفرنس لیں، عوام سے پھر پوچھیں، اور پھر وہ فیصلہ عوام کرے، اس کو منوہن قبول کریں، اور جس کو عوام ووٹ دیتی ہے اس کو حکومت میں لے کر آئیں. یہ بار بار الیکشن چوری کرنا، کبھی آر ٹی ایس ہے اور کبھی میرے استاد محترم سے معذرت کے ساتھ کبھی فارم 47 ہے، اس طرح ملک آگے نہیں بڑھتے. سر فارم 47 کی بات تو صدیقی صاحب نے کی تھی اور عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. سو اسی سے تو پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی ہمارا مینڈیٹ، ہمیں کیا ضرورت ہے نیشنل گورنمنٹ بنانے کی. یہ گزارش یہ ہے کہ آج اگر میں یہ کچھ کہوں یا نہ کہوں، بہت سارے سیاستدان، تقریباً سارے تجزیہ کار اور تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستانی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو اصل مینڈیٹ ہے وہ کسی اور کا اور بیٹھا کوئی اور ہے. اور یہ جو حکومت کی ویکنس نظر آتی ہے وہ اسی وجہ سے نظر آتی ہے کہ وہ اب ایک مینڈیٹ لے کر نہیں آئے ہیں. کہ جو 2013 میں جو کہ عمران خان تو بہت بولتے تھے کہ یہ غلط حکومت تھی، لیکن پاکستانی عوام نہیں مانتی تھی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. لیکن آج سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں. جب 2018 میں بھی آر ٹی ایس بند ہوئے تو وہ مسلم لیگ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، لیکن وہ 10-12 سیٹوں کا شاید فرق تھا، اس سے زیادہ کا فرق نہیں تھا. اس بار جو لوگ کہتے ہیں وہ کہ کئی سیٹوں کا فرق ہے، کہ جو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو خاص طور پہ جو مین حکمراں جماعت ہے، اس کی تو بہت کم سیٹیں تھیں. تو اب جو بھی ہوا سو مطلب ہم آگے نکلتے ہیں. یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا، 2002، 2008، 2013 میں کم ہوا، 2018، 2024، 1970. تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت ہے کسی اور کی، یہاں بیٹھا کوئی اور ہے. سو دس از دا تاثر. رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اور میں میرے پی ٹی آئی کے جو دوست آپ کے شو کو دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی ہیں سارے، میں نے ان کو کیوں ووٹ کو عزت دینی تھی اور آپ کیوں نہیں دینی؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب وہ شاہد صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این ایک عروج پہ تھا 2002، جب یہ 2021 یا 20 میں جب گجرانوالہ کا جلسہ تھا اور میاں صاحب کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں کیا ووٹ کی پرسنٹیج ہو رہی تھی اس وقت. اور جب انہوں نے یہ نعرہ چھوڑا ہے تو عوام کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے. تو یہاں پہ سمجھ یہ آ رہی ہے عوام کو کہ یہ پاور پالیٹکس ہے. آپ نے شروع میں محرم الحرام کی 10ویں محرم کی آج بات کری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ کوئی حسین نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی یزید بھی نہیں ہے، لیکن کوئی حسین نہیں ہے یہاں پہ. یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، یہ شہزادوں کی لڑائی ہے، یہ حکومت کی لڑائی ہے. اس کے اندر کوئی عوام کی بہتری نہیں ہے. کس سیاستدان نے بات کی ہے عوام کی؟ کم از کم میں شاہد عباسی صاحب کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے جا کے بات کی ہے کہ کتنے بچے اسکول میں باہر ہیں. اگر آج کوئی بات کرتا ہے پاورٹی کی پاکستان میں کہ 10 کروڑ لوگ پاورٹی ہیں اور اس بجٹ کے بعد 1-1.5 کروڑ لوگ اور پاورٹی کے اندر چلے جائیں گے، تو وہ شاید عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے بات ہوتی ہے. یہ تو ایک دوسرے کی دست و گریبائی کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم ایک کوشش ان کو یہ کر رہے ہیں سمجھانے کی کہ بھائی آپس میں بیٹھ جاؤ، مخالف ہو، دشمن نہیں ہو. جب مودی سے بات کر سکتے ہیں، جب غزہ کے اندر حماس اور اسرائیلیز آپس میں بات کر سکتے ہیں،
جبکہ اسرائیل جینوسائڈ کر رہا ہے اس وقت فلسطینی مسلمانوں کا، تو ہم بھی آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اس ملک کی غریب عوام کا کچھ سوچیں اور کوئی حل نکالیں اس ملک۔ بڑا اچھا مشورہ ہے، بڑا سین مشورہ ہے، بٹ اس وقت تو آرٹیکل 6 لگانے کی اور پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ کل مشاہد حسین صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا نان سینس ہے کوٹ اینڈ کوٹ۔ واٹ از یور کامنٹ؟ میرے خیال سے جو ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے اسحاق ڈار صاحب کا، وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں اپنی پوزیشن سے کہ ابھی ہم اپنی اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ پیپلز پارٹی میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو یوزول سسپیکٹس ہیں، جو جمہوری کے اندر ہمیشہ آگے لے کے چلتے ہیں، رضا ربانی صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب، جن کی پاکستان میں اس وجہ سے بڑی عزت ہے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ دیکھیں فریا، سیاسی قوتوں کا سیاست میں وہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ بات جو آپ نے شروع میں دکھائی، یہ بات درست تھی کہ آئین توڑنے کی پوری کوشش کی گئی۔ عارف علوی صاحب بھی اس میں گناہ گار ہیں، عمران خان صاحب بھی ہیں، قاسم سوری صاحب جو کہ الیکشن بھی سپوزٹلی جیت کے نہیں آئے تھے وہ بھی ہیں، اور فواد چودھری صاحب بھی ہیں۔ چاروں کا یہ وہ ہوتا ہے، لیکن 2 دن کے اندر اس کو سپریم کورٹ نے ریپیئر کر دیا۔ اسی طرح الیکشنز کرانا بھی 90 دن کے اندر ضروری ہوتا ہے، وہ بھی چیز نہیں ہوئی۔ ہمارے آئین تو بیچارہ اتنا ٹوٹتا ہے کہ جتنا کوئی کوئی کسی کے شیشے نہیں ٹوٹتے ہوں گے محلے کے اندر لوگوں کے، انفارچونیٹلی۔ سو لیکن ایک بات مجھے بتائیے گا، یو ورک ود دیم، آپ کو کیا لگتا ہے پابندی کا فیصلہ کس کا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا ہے یا نواز شریف صاحب کا ہے؟ کون آپ کو لگتا ہے مور لائکلی؟ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن میری گزارش ہے تمام اعلیٰ حکام سے کہ اس کے بارے میں دیکھیں، یہ 1-2 دن پہلے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، پھر آپ نے اچانک یہ فیصلہ کیا۔ اب یہ جو آرٹیکل 6 کی بات ہے تو یہ ہو چکی ہے 2.25 سال پہلے کی بات، جو 9 مئی کی بات ہے، اس کو ہو گئے 14 مہینے۔ تو اس وقت آپ نے پروسیکیوٹ نہیں کیا، اور اگر اس کے پاس آپ کے پاس شواہد ہیں کہ یہ کنسپریسی کے تحت ہمارے آرم فورسز کے انسٹالیشنز کے اندر گئے ہیں اور اس میں توڑ پھوڑ کی ہے، اگر آپ کے پاس اس پہ شواہد ہیں کہ انہوں نے آرمی کی لیڈرشپ کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے، بغاوت اکسانے کی کوشش کی ہے، تو یہ سنگین جرم ہے اور اس کو پروسیکیوٹ اسی وقت کرنا چاہیے تھا۔ اور اب بھی شواہد ہیں تو لوگ قوم کو بھی کانفیڈنس میں لیں، کیونکہ یہ اور اس کو کیجیے۔ سو یو ناؤ ورکنگ ایز جنرل سیکرٹری، پہلے آپ سیکرٹری اوکے، اس سے پہلے آپ پی ایم ایل این میں تھے۔ میں جاننا چاہتی ہوں آپ کی پارٹی میں کیا فرق ہے پی ایم ایل این سے؟ ایک تاثر یہ ہے کہ وہاں پہ فیصلے شاید ایک خاص حلقے میں ہی ہوتے ہیں یا ایک خاندان میں ہی ہوتے ہیں، یہ تاثر ٹھیک ہے؟ دیکھیے، میرا پارٹی میں ہم خدا نخواستہ کسی اور کے اوپر کوئی الزام نہیں تراش رہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ بات سوچی ہے کہ پاکستان کو 70 سال ہو گئے، اور یہ میں آپ کو پتہ ہے وزیر بننے سے پہلے بھی بات کرتا تھا، میں نے اس پہ مضمون بھی لکھے ہیں ایلیٹ ریپبلک کے، کہ یہ پاکستان اسلامک ریپبلک نہیں ہے، ایلیٹ ریپبلک ہے، کہ 1% ریپبلک ہے، کہ 1% اشرافیہ وہ تو بہت آگے چلے جاتی ہے، ایک 10% مڈل کلاس ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی گزارا ہو جاتا ہے، اب ذرا مشکل ہو گیا لیکن ہو جاتا ہے، لیکن 90% پاکستانیوں کو تو ہم نے اچھوت کر کے رکھا ہے، ان کو تو ہم نے کوئی موقع نہیں دیا، نہ ان کے بچوں کو موقع But you realize کہ general perception is you and Khaqan Abbasi صاحب are from the 1%. Yes, we know that. And that is why. اس لیے تو میرا یہ فرض ہے، دیکھیں وزارت عظمیٰ تو شاہد عباسی کو مل چکی ہے، مجھے 2 مرتبہ وزارت خزانہ مل چکی ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ اگر میں چاہتا تو ایک اور وزارت بھی کوئی مل سکتی تھی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اللہ پاک نے اور اس ملک پاکستان نے ہم کو اتنی عزت دی ہے، اتنی شہرت دی ہے اس ملک کے اندر، تو ہمارا یہ فرض ہے اور تمام لوگوں کا فرض ہے کہ اس ملک کا اس وقت ہاتھ پکڑیں، کہ جب یہ ملک پیچھے سے پیچھے پستگی میں جا رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں فریا کہ 1990 کی دہائی میں جنوبی ایشیا میں ہم سب سے امیر ملک ہوتے تھے، تو آج کیا آسیب کا سایہ اس ملک پہ لگ گیا کہ ہم سب سے غریب ہو گئے۔ تو ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا نظام حکمرانی جو ہے وہ ناقص ہے، وہ غلط نظام ہے، اور وہ غریب لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتا۔ And it will be determined by the way you are running your party. اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ پی ایم ایل این کے طریقہ کار سے کس فرق طریقے سے چلائیں گے اپنی جماعت کو؟ دیکھیں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی پہلا صدر بنتا ہے، لیٹس سے کہ شاہد عباسی صاحب پہلے صدر بنتے ہیں، ابھی وہ آرگنائزنگ کمیٹی کے کنوینر ہیں، ٹھیک ہے، میں آرگنائزنگ کمیٹی کے سیکرٹری جنرل بھی نہیں ہے، تو جو پہلا صدر بنے گا وہ 2 ٹرمز تک رہے گا، 3 یا 4 سال کی ایک ٹرم ہوگی، اور وہ 6 یا 8 سال بعد وہ ہٹ جائے گا۔
اس کے بعد نہ اس کا بیٹا آئے گا، نہ اس کی بہو آئے گی، یا کوئی اس کا رشتہ دار نہیں آئے گا، کوئی اور انسان آئے گا جو اس پارٹی کو لے کے چلے گا۔ شاہد صاحب کی عمر 65 سال ہے، ہم جانتے ہیں کہ سیاست کا کتنا لمبا سفر ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ ہماری جو امید یا وہ تمنا ہے وہ یہ کہ یہ انسٹیٹیوشن بنائیں کہ آج جو یہ میری آپ کی گفتگو کوئی بچی سن رہی ہے لاڑکانہ میں بیٹھی ہوئی، یا کوئی بچہ سن رہا ہے چار سدہ میں بیٹھا ہوا، وہ اس پارٹی کو شامل ہو اور 20 سال بعد وہ پارٹی کو لیڈ کرے اور وہ پارٹی کو لے کر جائے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی رچ بیک گراؤنڈ سے آیا ہو، یا کوئی F7 میں رہتا ہو، یا کوئی کوئی اچھی جگہ اسلام آباد یا کراچی یا لاہور کے کوئی امیر گھرانہ سے آیا ہے جیسے کہ باقی سیاستدان ہیں، لیکن کہیں سے بھی آیا ہو۔ تو ہم تو ہماری پارٹی کے 2 پلانکس ہیں کہ ایک، پاکستان کے اندر ہر پاکستانی کو اکنامک اپرچونٹی دینی ہے، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی صوبے سے ہو، اور بالخصوص نہ صرف امیر لوگوں کو اپرچونٹی دینی ہے، مڈل کلاس کو دینی ہے، بلکہ غریب لوگوں کو بھی دینی ہے، اور مڈل کلاس کو بہتر اپرچونٹی دینی ہے۔ دوسری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم زندگی پاکستان میں ہم نے بہت مشکل بنا لی ہے پاکستانی قسم سے۔ مطلب آپ دیکھیں گرمیوں کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، سردیوں میں گیس نہیں ہوتی ہے، آدھے پاکستان کے شہروں میں آدھے وقت پانی نہیں آتا ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کوڑا نہیں اٹھتا، ڈسنٹری، مطلب ڈائریا، یہ بیماریاں حکومت کی وجہ سے کوتاہیوں سے پھیلتی ہیں۔ ہر پولیس کے ناکے لگے ہوتے ہیں، پولیس آپ سے الگ پیسے لے رہی ہوتی ہے، تھانے میں آپ FIR نہیں کٹوا سکتے، ہر چیز پہ آپ NOC چاہیے۔ لوگوں کو ایک تو ان کی زندگی پہ کنٹرول دینا ہے، لیکن ان کی لائف آسان کرنی ہے۔ یہ پتہ نہیں ایک اسٹریس کے اندر آپ نے مار رکھا ہے لوگوں کو کہ یہ مطلب آپ چلے، آپ اچھی سیلری پہ کام کرتے ہو پاکستان میں، اچھی تنخواہ، 40% تو پہلے حکومت لے گئی، اس کے بعد آپ کے گھر میں بجلی نہیں، آپ کے گھر میں گیس نہیں، آپ کے گھر میں پانی نہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، آپ کو کوئی دوائی کا انتظام نہیں، کوئی حکومت کے اسپتال جائیں، اللہ معاف کرے آپ کو انفیکشن لگ جائے۔ یہ کیسی حکومت چل رہی ہے؟ میں جو یہ بات نا کہ یہ پریڈیٹری اسٹیٹ ہے، اور یہ ان کو شکار سمجھا ہوا ہے ہم نے لوگوں کو۔ یہ نظام ختم کرنا ہوگا، پاکستانیوں کو آگے لانا ہوگا تو پاکستان آگے بڑھتا ہے، ورنہ کوئی، میں یہ بات کہتا ہوں نا کہ آپ اگر کہتے ہیں نا کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے، میں محب وطن ہوں، تو کس چیز سے محبت ہے؟ روڈوں سے محبت ہے، ریل اسٹیٹ سے محبت ہے، زمینوں سے محبت ہے، لوگوں سے محبت ہے؟ تو اصل میں تو لوگوں سے محبت ہے نا، یہ میرے پاکستانی ہیں نا، میں ان میں سے ہوں، وہ مجھ میں سے ہیں، ان کو آگے بڑھاؤ۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ بات ہے۔ سو یو آر سیئنگ کہ پیپل سینٹرک پالیسیز آپ بنانے جا رہے ہیں۔ وی کین وش یو بیسٹ آف لک۔ یہ ایک آخری سوال بتا دیں، کیا اتنی صورتحال ہو سکتی ہے، آپ کا اچھی طریقے سے نظر ہے اکنامک سچویشن پہ بھی، دیگر معاملات پہ بھی، کہ ایمرجنسی کی باز گشت ہو دوبارہ پاکستان میں؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اکنامک ایمرجنسی لگائی جائے یا کوئی فائنینشیل ایمرجنسی لگائی جائے۔ پاکستان میں اس وقت دیکھیں بڑے بڑے مسئلے کیا ہیں کہ سیاست میں پولرائزیشن ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت طالبان اور دیگر لوگ جو ہیں وہ روز ہمارے بچوں کو شہادتیں دینی پڑ رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جوانوں کو۔ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی معیشت نہیں چل رہی، یہ مسئلے ہیں۔ یہ ایمرجنسی سے مجھے سالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کیا اس سے پولرائزیشن اور نہیں بڑھ جائے گی؟ یا تو آپ اس سے طالبان سے جیت جائیں گے؟ تو آپ کو ایک پالیسی بنانی پڑے گی کہ یار تھوڑا سا پولیٹیکل پولرائزیشن کم کرو، ایک کنسنسس پیدا کرو، طالبان سے بھی ڈیل کرو، میں اس آپریشن کے بالکل حق میں ہوں، اور ساتھ ساتھ معیشت کو بھی ٹھیک کرو۔ اس کا کوئی طریقہ نکالیں۔ اگر آپ کو نیشنل گورنمنٹ بنانی ہے اور اس کے لیے آپ کو ایمرجنسی لگانی ہے تو تھوڑے عرصے تک لگا لیں، لیکن ایونچولی 2 سال کے اندر آپ کو ایک مرتبہ ریفرنس کرنا پڑے گا۔ یہ چیزیں آپ نے بڑی آرام سے اجازت دے دی ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بھی بنا لیں، ایمرجنسی بھی لگا لیں۔ شیل آئی کال یو اے ڈیموکریٹک لیڈر ناؤ اور شیل آئی کال یو واٹ؟ نہیں، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، نیشنل گورنمنٹ تو پارلیمنٹ کی بنے گی نا میری بہن، with the elected parliament you're saying، اسی سے بنا لیں۔ مطلب میری نیشنل گورنمنٹ سے مراد ہے کہ PTI کو بھی حکومت میں لے آؤ، ٹھیک ہے، ان کو بھی کچھ وزارتیں دے دو، ان کو بولو اچھا 2-3 سال میں 1-2 سال میں الیکشن کروا دیں گے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں میں، اور پھر ایمرجنسی لگا دیں، اور پھر ایمرجنسی لگا دیں۔ لگا کے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا فائدہ ہو، لیکن اگر آپ کو ایمرجنسی لگا کے بھی شوق پورا کرنا ہے کہ چلو کوئی ایریا کے اندر کوئی آپریشن کرنے کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے لگا دو، مجھے ایمرجنسی لگانے سے فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ایمرجنسی لگانے سے ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزرو نہیں بڑھ جائیں گے، ایمرجنسی لگانے سے ہمارا انفلیشن ریٹ کم نہیں ہو جائے گا، ایمرجنسی لگانے سے سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہوتا، تو ایمرجنسی لگانے سے مجھے اکنامک کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ بھی کرتی ہیں نا کہ ہم اس پارٹی کو بین کر دیں گے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی بات کرتا ہے اس کی، دنیا میں یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے، اچھی نہیں۔ سو خدا نخواستہ میں کوئی غیر جمہوری بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کولیشن گورنمنٹ یا نیشنل گورنمنٹ بنائیں ان پارٹیوں کی جو پارلیمنٹ میں ہیں،
اور ان کو 1-2 سال حکومت کر کے اس کے بعد الیکشن جائیں. ریفرنس ٹو پیپل از مسٹ. Indeed. Thank you so much Mufti Ismail صاحب for giving us time. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فواد چودھری صاحب. پارٹی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور ایڈ ہاک ججز کا جو معاملہ ہے اس کا کیا اثر ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا معاملہ متنازع ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تو 19 جولائی کو طلب کر لیا گیا ہے, لیکن اس سے قبل ہی اس معاملے پر تنقید نظر آ رہی ہے. تاثر یہ ہے کہ چیف جسٹس نے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کم کرنے کے لیے کیا ہے, لیکن تحریک انصاف کو اس معاملے میں خدشات ہے. تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز تعیناتی کی بھرپور مخالفت کر دی ہے. چیئرمین تحریک انصاف ویسٹر گوہر نے ایکس پر یہ لکھا ہے کہ چھٹیوں کے دوران ایک ساتھ 4 ایڈ ہاک ججز کی تقرری غیر ضروری ہے. 2015 سے سپریم کورٹ میں کسی ایڈ ہاک جج کی تقرری نہیں کی گئی. اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایڈ ہاکزم عدلیہ کے لیے متعصبانہ ہے. فیصلے سے کیسز کا بوجھ کم نہیں ہوگا بلکہ پوری سپریم کورٹ کی ساکھ کے لیے نقصان دہ ہوگا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے کے ساتھ ساتھ جو ایک بین کا ڈیسیجن تھا اس کے اوپر حکومت شاید اب بین بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے. جب اسحاق ڈار صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا انہوں نے کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھے گی, جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے, اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا. جبکہ اس سے پہلے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ اس حوالے سے کہہ چکے تھے کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا گیا, وہ بھی دیکھ لیجئے. اور بھی دیگر معاملات پر اس وقت پی ٹی آئی کدھر کھڑی ہے, کیا مشکلات مزید ہونے جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. وقتی ریلیف نظر آیا, لیکن اس کے بعد جو معاملات ہیں اس سے لگتا ہے کہ پاور سرکل میں کسی بھی طریقے سے ابھی بھی پی ٹی آئی کی قبولیت نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر انفارمیشن منسٹر فواد چودھری. تھینک یو سو مچ. فواد صاحب, سب سے پہلے تو لیٹس کم ٹو دس ایڈ ہاک ججز ایشو. آپ نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا, آپ نے کہا عدالتوں میں زیادہ مقدموں کا تعلق قطعی طور پر جج زیادہ ہونے سے حل نہیں ہوگا. وائی سچ فائنالٹی؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیسز ہیں نا, جب آپ جائیں گی نا کبھی کسی وقت آپ کورٹ جائیں یا بلکہ اپنے کورٹ رپورٹر سے پوچھیں گے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ امپلیمنٹیشن آف دا ججمنٹس کا نہ ہونا ہے. مثلا آپ بتائیے اس وقت آپ جائیں نا, سب سے پہلے سپریم کورٹ ایک نہیں 500 کیسز میں کہہ چکی ہے کہ جو 18 سال کی لڑکی ہے اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اب آپ کسی دن کورٹس میں چلی جائیں اور آپ دیکھیں 30% آپ کو کیسز ملتے ہیں روز, وہی ایف آئی آریں درج ہو رہی ہیں, لڑکیوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. بھائی جب کہہ دیا کورٹس نے, طے ہو گیا کہ نہیں ہو سکتا, آپ نے لا امپلیمنٹ نہیں کیا. پھر جو کسٹڈی کے کیسز ہیں, بچوں کے کیسز ہیں, یہ یونین کونسل کے آربیٹریشن کونسل فیصلہ کرے نا. ہائی کورٹ میں روز جو چلے جاتے ہیں, وہاں سے سپریم کورٹ آ جاتے ہیں. جب تک لا, پرابلم از ناٹ دا نیو ججز اور آپ وہ بھرنے کا, کیونکہ جب ججز بڑھاتے ہیں نا وہ اپنا کام خود ہی بڑھا لیتے ہیں. اب زیادہ تر ججز جو ہیں وہ خوش رہتے ہیں ان کاموں میں جو ان کے نہیں ہیں. مثلاً ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں ان کو بڑا شوق ہے جی, وہ یہ کہہ دیں گے جی وہ فلانا آپ میل کیوں نہیں دے رہے, بجلی کے اوپر جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کے کام نہیں ہے. جب سپریم کورٹ نے جو اصول طے کیے ہیں پہلے وہ امپلیمنٹ کریں, پھر نئے ججز لگائیں. اور ججز لگانے کے بندے کوئی نہیں آپ کے پاس, لہٰذا آپ نے ایگزسٹنگ لوگوں میں سے لگانے ہوتے ہیں. آپ کا جو ریفارمز, اور آئی مسٹ سے اعظم نذیر تارڑ از ون پرسن who knows in and out of یہ جو ہمارے لیگل پرابلمز ہیں, وہ پریکٹیکل وکیل ہے. اب اعظم نذیر تارڑ جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ ریفارم نہیں کرنے تو پھر کب کرنے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں انہیں ریفارم جو لاز ہیں اس دا اینٹی ٹیررزم کے اوپر دیکھیں, 7 ممبر سپریم کورٹ ججمنٹ ہے کہ یہ پولیٹیکل کیسز میں اور ادھر آپ اینٹی ٹیررزم لا نہیں لگا سکتے. آپ دیکھیں پوری پی ٹی آئی روز صبح حاضر ہوتی ہے, ساری پاکستان کے اینٹی ٹیررزم کورٹس پی ٹی آئی کے ہمارے کیسز جو ہیں وہ, میں ایک کورٹ میں شروع ہوتا ہوں سرگودا, میاں ولی, لاہور, فلانا, میں اپنے کیسز میں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش ہو رہا ہوں, جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ٹیررزم سے. ٹیررزم تو ہے نا جو بنو میں ہوا, ٹیررزم ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا, وہ کیسز ہے ہی نہیں, اور جن کے لیے وہ کورٹس بنائی گئیں, اور یہ پولیٹیکل یوز جو ہے اس کا وہ ہو رہا ہے. سو بٹ پی ٹی آئی کا موقف آپ نے دیکھا, وہ آپ یو بلیو کہ یہ ریفارم کے لیے اسٹیپ لیا گیا ہے. نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا.
پی ٹی آئی جو گوہر بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. ایک تو 2015 کے بعد جو ہے کبھی ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ لگے ہی نہیں, لگانے بھی نہیں چاہیے. دوسری بات اس لیے کہ جو ججز آتے ہیں آپ ریٹائرمنٹ کے بعد انسینٹیوائز کر رہے ہیں نا, انہیں رشوت دے رہے ہیں آپ, یا ان کو آپ دوبارہ نوکری دے رہے ہیں. آپ دیکھیں اور پھر کس ٹرینڈ پہ دے رہے ہیں. یہ چاروں ججز کون ہیں؟ یہ چاروں ججز ہیں جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کا فیصلہ ان کے حق میں کیا تھا. اب مشیر عالم صاحب نے از این آنریبل مین, انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا ہے. اب مقبول باقر صاحب جو کہ وہ سندھ کے چیف منسٹر تھے, جنہوں نے اس سے زیادہ ریگڈ الیکشن پاکستان کی تاریخ کے تو نہیں ہوئے نا. سپریم کورٹ کے پاس سب سے بڑی جس پہ آج خواجہ آصف کی بھی جان جا رہی ہے اور سب کی جان جا رہی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ریگنگ کے کیسز کھلنے ہیں. مقبول باقر صاحب چیف منسٹر رہے ہیں سندھ کے, وہ کہہ رہے ہیں جی میں اپنا سپریم کورٹ کا جج دوبارہ ان کو لگا دیں. اس کے بعد سردار طارق صاحب ہیں, سردار طارق صاحب کی وجہ سے یہ ساری جو آج ہو رہی ہیں گرفتاریاں, یہ سردار طارق صاحب کی ججمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ کر دیا تھا کہ آپ گرفتاری بیل کے بعد دوبارہ نہیں کر سکتے. ملٹری کورٹس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر اعتراض ہوا, انہیں بینچ چھوڑنا پڑا, ان کو دوبارہ جو ہے لایا جا رہا ہے. جو آپ کے مندوخیل صاحب ہیں, انہوں نے جو آرٹیکل 6 کا کیس ہے کاسوری کے اوپر اور پورا نوٹ جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. سو آپ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں ان کو دوبارہ لا کے کیا میسیج دے رہے ہیں؟ رائٹ, تو آپ پولیٹیکل میسیج دے رہے ہیں نا. یہ اوبیسلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اسپیشلی کیسے اچھا ایکسیپٹیبل آپ جب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا, کیا کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ اعتراض ہی کر سکتی ہے نا. ہاؤ کین دس اسٹاپ اٹ؟ پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مطلب پی ٹی آئی کیا ہے؟ پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جس کی پوری لیڈرشپ جیلوں میں تھی, اور اس نے جیلوں میں ہونے کے بعد بھی 2/3 میجورٹی سے 3 کروڑ ووٹ لے کے وہ الیکشن جیت گئے, اور بعد میں جو 47 کر لانا پڑا, چینج کرنا پڑا, وہ سارا آپ کے سامنے. سو پی ٹی آئی ریپرزینٹس پیپل آف پاکستان. آج 2/3 میجورٹی جو پاکستان کی ہے اس کا لیڈر عمران خان ہے. سو وین پی ٹی آئی سیز سم تھنگ, اس کا مطلب ہے پیپل آف پاکستان آر سیئنگ دیٹ. اور اس کے بعد یہ جو ججز ابھی تاثر کیا بن گیا ہے, دیکھیں نا, رائٹلی اور رانگلی. لیٹس ایزیوم کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی اچھی نیت سے یہ لوگ لا رہے ہیں. پرسیپشن تو یہ نہیں ہے نا. پرسیپشن یہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ چونکہ میجورٹی نہیں رہی سپریم کورٹ کی اور ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے میجورٹی, تو وہ اپنی حکمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے 4 دوستوں کو لا رہے ہیں سپریم کورٹ میں تاکہ ان کا وہ ہاتھ بڑھا سکے. بٹ مائی کوسچن از دی سیم, کر کیا سکتی ہے پی ٹی آئی؟ لیگلی ان کے پاس کیا آپشن ہے اس میں؟ نہیں, اس وقت جو چیلنج تو ہو گئے نا, میلا فرائیڈے کے اوپر چیلنج تو ہوگا سپریم کورٹ میں, اور ظاہر ہے کہ اس میں جائیں گے کہ یہ جو ججز لگائے جا رہے ہیں یہ میلا فرائیڈے ہے اور ان کے جو کریڈینشلز ہیں وہ مناسب نہیں ہیں اس وقت کنسیڈریشن کے لیے. لیکن یہ سپریم جوڈیشل یہ جو بننا ہے ابھی آپ کا جو یہ جوڈیشل کمیشن ہے, اس میں حکومت کو 5-4 کی برتری ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس شہزاد ملک صاحب کو جب سپریم کورٹ میں لا رہے تھے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ ملک صاحب کے اوپر لے کے آئی, ادروائز وہ چیف جسٹس تھے, اور ان کے ساتھ حکومت کا جھگڑا تھا کہ وہ ٹرائبونلز انہوں نے کیوں نامینیٹ کیے, اور یہ سارا جو لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ہوا وہ اچھا. اور دوسرا دیکھیں, یہ چیف جسٹس صاحب کو خود بھی سوچنا چاہیے, یہ تاثر ان کے لیے اچھا نہیں ہے کہ جب بھی ریگنگ کا معاملہ آتا ہے تو لیاقت چٹھا کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے, اور جو بھی الیکشن ریگنگ کی طرف کیسز جا رہے ہیں, معاملات جا رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب ان کو روکتے ہوئے نظر آتے ہیں. رائٹ, چاہے وہ ٹرائبونلز کی ورکنگ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن کو پروٹیکشن کی ورکنگ ہو. تو پھر لیاقت چٹھا کی سٹیٹمنٹ کی موجودگی میں چیف جسٹس صاحب کا یہ کنڈکٹ جو ہے ان کے اپنے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. آئی تھنک اف آئی وڈ بی ان کا میں سمپتائزر ہوں تو میں ان کو کہوں کہ آپ نہ کریں معاملہ. ایک اور بھی اس میں ایڈ کر لیں, ججز کی ایکسٹینشن سے بھی جوڑا جاتا ہے اس معاملے کو. ایکسٹینشن تو اب 2/3 میجورٹی نہیں رہی پارلیمنٹ میں, وہ ایکسٹینشن تو اب ممکن نہیں ہوگا. پرووائڈڈ ریزرو سیٹس کا معاملہ اگر اوور ٹرن نہ ہو تو نہیں, اوور اپیل میں کیا ہو سکتا ہے؟ لیٹس پٹ اٹ لائک دس. اب ایشو یہ ہے کہ یہ ریویو, لیٹس سے ریویو ہے نا, اپیل تو ہے نہیں, کیونکہ یہ جو کیس تھا یہ 185 کی جوریسڈکشن میں آیا ہے. 184 میں آتا تو پھر اپیل تھی, تو اب اپیل نہیں ہے, ریویو ہے. ریویو اسی بینچ کے سامنے جاتا ہے انڈر ریویو رولز جس نے یہ پہلے کیس سنا ہوا. ٹھیک ہے, اچھا, اب وہ کیس ان مائی ویو اٹ ول ناٹ بی ابھی جو سپریم کورٹ میں جو مجھے پتہ چلا ہے, ججز جو ہیں وہ جا رہے ہیں, اطہر من اللہ صاحب امریکہ جا رہے ہیں, ان کا لیکچر ہے, منظور علی شاہ صاحب بھی شاید اویلیبل نہیں ہیں, باقی بھی کئی اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ بینچ اب سپٹمبر سے پہلے اویلیبل نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو اس وقت تک تو وہ ججمنٹ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے 15 بٹ دن. جو گورنمنٹ کا ایک انٹرنل فیصلہ ہے کہ یہ سیٹ نہیں دینی ہے پی ٹی آئی کو, جی ایک انٹرنل ان کی ڈسکشن ہوئی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھو نا, سپریم کورٹ میں ہاں طریقہ تو ہے, جو پہلے یہ کر رہے ہیں آئین کو اٹھا کے اپنا ڈسٹ بن میں ڈال دیں, یہی کر رہے ہیں, پہلے بھی کیا ہے انہوں نے. پہلے بھی سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا کہ آپ 90 دن میں الیکشن کروائیں, 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوئے, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین تو نہیں مانا گیا. اب یہ جو حکومت ہے جو آج سن رہا ہوں میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کریں گے, بٹ ناؤ دس از اے فل کورٹ آرڈر. تو اگر آرٹیکل You just said کہ بہت سارے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوتے, وہ 5 ممبر بینچ ججمنٹ تھا سپریم کورٹ کا, بٹ فل کورٹ آرڈر یہ ہے جو کہ اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہیں کہ گورنمنٹ کین بی سینٹ ہوم by the courts. بائی دا کورٹس. کورٹس ہیز ڈن دیٹ بیفور. So سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں بے نظیر بھٹو کا کیس ہے, پھر اس کے بعد پہلے کیسز ہیں, مطلب بائنڈنگ ہے نا, الیکشن کمیشن کین بی سینٹ ہوم. ساتھ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے. انٹرنل نیوز یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت بحث ہوئی ہے, یہ نئی بات نہیں ہے, پی ایم ایل این کے اندر 1 سال سے اس پہ بحث جاری ہے. دا فیکٹ کہ ابھی انہیں لگا کہ یہ ٹائم ہے اس کو لانے کا, پہلے بہت لوگوں نے منع بھی کیا ان کو. وائی؟ ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ اچھی, مجھے جو تھوڑا بہت پتہ چلا ہے کہ خرم دستگیر نے پبلکلی کہا, باقی بھی لوگ جو ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب وغیرہ, یہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک نہیں ہے رائے, تو یہ اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ابھی تک یوں لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے کہا, ابھی آپ نے شارٹ دل دکھایا عطا تارڑ کا, انہوں نے کہا ہم نے بات کی تھی, لیکن ایم کیو ایم نے اور پیپلز پارٹی نے خود کو ڈسٹینس کر لیا, اور عوامی جو نیشنل پارٹی ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے, انہوں نے تو کھل کے مخالفت کی ہے. سو پارٹیز میں تو کنسنسس ہے نون لیگ کے علاوہ, انٹرسٹنگلی ایون حکومت نہیں, نون لیگ کے علاوہ ساری پارٹیز میں کنسنسس ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر جو گراؤنڈس میں جو ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ مجھے لگی ہے, اسپیشلی ایک گراؤنڈ جو یہ انہوں نے کہا کہ امریکن ہاؤس آف کانگریس, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے جو ریزولوشن پاس کی ہے وہ کیوں کی ہے, تو ہم پی ٹی آئی کو بین کر دیں گے. غداری ہے, انہوں نے کہا غداری کے کام کروائے. اچھا تو بالکل ٹھیک ہے, تو پھر آپ آئی ایم ایف کا پیکج بھی انہیں سے لے رہے ہیں. نا دا کوسچن از دیٹ اف دے گیو یو منی, وہ حلال ہے, اور اگر وہ پاکستان میں ڈیموکریسی کی بات کریں, رائٹس آف پیپل کی بات کریں, تو وہ حرام ہے. اور اس کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. دیکھیں نا, یہ ایک بندہ نہیں ہے, یہ کوئی امریکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک بندہ نہیں ہے جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو جو امریکہ کا ہے, جو آپ سمجھتی ہیں, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید انہیں امریکن سسٹم کی اتنی سمجھ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے جو تمام ممبر ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے, ان کو یہ بیان جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا ان کے آفس میں, اور کہا جائے گا کہ آپ کے اوپر یہ ہے. دین امریکن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اپنی سینٹ کے ساتھ مل کے جو فورن ایڈ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. سو ناؤ آپ 307 لوگوں کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے انہوں نے انٹرفیئرنس کی ہے, تو واٹ ایف دے کم اپ کہ جی ٹھیک ہے ہم انٹرفیئرنس اب ہم اور بڑھائیں گے اور ہم مزید سینکشنز کی طرف چلے جائیں گے. آپ کو تو تعلقات بہتر یہ والا ایڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی بھی اتنے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, لیٹس ڈسکس دیٹ آرٹیکل 6 والے معاملے میں. وہ بھی ہے, خبریں آئیں کہ بیکاز یو ور لا منسٹر فار 1 day or 2 days, اینڈ آپ نے obviously دیکھیں میرے خیال میں وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ دیکھیں نا عمران خان تو چاہتے ہیں کہ وہ انکوائری ہو, کیونکہ اگر آرٹیکل 6 کی اگر آپ اس کے اوپر لگائیں گے تو پھر ڈیفینس میں عمران خان یا جو بھی لوگ ہوں گے ان کا کیا ڈیفینس ہوگا؟ ان کا ڈیفینس ہوگا کہ ہماری رولنگ صحیح ہے. اب رولنگ صحیح ہے تو پھر آپ نے کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ مثلا کیا چودھری شجاعت صاحب اس عمر میں آ کے حلف دیں گے کہ انہوں نے خود ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا؟ کیا ایم کیو ایم کے لوگ حلف کے اوپر آ کے یہ کہیں گے کہ انہوں نے خود ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا؟ تو پھر تو بات بڑی آگے نکل جائے گی. But you stand by what you did as law minister. ہم نے جو بھی کیا تھا وہ لاء کے مطابق تھا, اور اسپیکر کی رولنگ کو سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتی تھی. آئی تھنک سپریم کورٹ کی وہ رولنگ بھی غلط تھی, اور ان کا جو انہوں نے جو لکھا تھا نوٹ, وہ میجورٹی نوٹ نہیں تھا مندوخیل صاحب کا. زیادہ سے زیادہ دیکھیں نا, آج بھی جو پروسیڈنگز ہیں, آپ سپریم اس کو واپس بھیج دیتے پارلیمنٹ کو,
पार्लियामेंट वोटिंग कर लेती उस रूलिंग के ऊपर. When you were asked to do this, आपने उसको obviously research No, it's किया था. illegal. कोई issue नहीं है इसमें. Everything is legal. But इसमें तो एक general consensus Speaker है. I've spoken has- to many former chief justices and many law experts, and they all say कि इसका और कोई ruling बनती नहीं थी. नहीं तो रूलिंग को सेट असाइड किसने करना था? सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती ना स्पीकर की रूलिंग को सेट You're असाइड. saying कि इसको parliament पार्लियामेंट को वापस भेजते. भेजना चाहिए था. And then parliament would have done it. पार्लियामेंट वुड हैव डन दैट. पार्लियामेंट उसको सेट असाइड कर देती और कह देती जी आप उसकी तरफ नो कॉन्फिडेंस It की was तरफ very जाए. interesting. उसमें तो कहा गया इस टाइम तक वापस आओ, रिवर्स कर दो क्लॉक और यहाँ से शुरू करो. ऐसी was it a unique judgment? नहीं, अभी भी उन्होंने उसी तरह की जजमेंट दी है. ये जो रिजर्व सीट्स वाली जजमेंट दी है इसमें भी उन्होंने पूरा टाइम क्लॉक और उस तरह दिया है. ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है ना वो इस तरह की He's very good with timekeeping. 15 मिनट में इतना हो जाए, 18 दिन तक इतना हो जाए. बहुत ज़्यादा मेरा देखे ना बड़ी सिंपल बात है. अगर पार्लियामेंट की जो अंदरूनी फंक्शनैलिटी है अगर उसको सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करेगी तो पार्लियामेंट तो फिर सबऑर्डिनेट होगी ना सुप्रीम कोर्ट के. ये तो हमारे आइन में नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि जी आप फॉर एग्जांपल कि आपने जो सब्सिक्वेंट एक्शंस लिए हैं वो गलत हैं, बट ये जो रूलिंग सही है ये गलत है. ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कैसे But Qasim Suri was there and जी, जी. obviously असद कैसर ने माजरत कर ली थी. नहीं, असद कैसर साहब उस दिन जो थे वो नहीं थे. असद कैसर साहब जो थे और वो बाद में उन्होंने हाउस जो है उन्होंने चलाया था. शुरू में इत्तेफाक असद था कैसर या नहीं बाय थे. डिजाइन था? नहीं, कासिम सूरी जो थे वो ज़रा शोर वगैरह को अच्छा डील करते थे तो इसलिए कासिम सूरी थे. Whose decision was that? आपस में किया होगा आपस उन्होंने, में मुझे किया था. नहीं लेकिन पता because कैसे किया. any one of you have this chance कि आप कह दें कि हमें तो कहा गया था, हम इससे एग्री नहीं करते. नहीं क्यों नहीं एग्री करते. जो You लॉ agree with में it? जो लीगल पोजीशन है सारी वो उसके मुताबिक है. उसमें क्या इशू? So आर्टिकल 6 भी नहीं आपको लग रहा कि नहीं बनता लग सकता. कैसे लग सकता है? मैं और लगाएंगे तो मैं कह रहा हूँ स्कोप इतना बड़ा हो जाएगा उसमें फिर बड़े बड़े जो बाकी कैसे आई कौन आया सबको आना पड़ेगा ना. फिर ओथ पे आना पड़ेगा, जिरा होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी. ये कुछ है. And स्टेट you're saying कि PTI बानी चेयरमैन एक्चुअली खुश होंगे कि ये हो वो रही तो है. बड़े खुश होंगे. सारी Okay. चीज़ें दोबारा खुल जाएंगी. So you know him, right? You Yeah, know yeah. him well. What is he thinking right now? देखिए मेरा तो ख्याल ये ही है कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना ही इंटरेस्ट है. इमरान खान का भी यही इंटरेस्ट है और हमारा भी यही इंटरेस्ट है और हुकूमत का भी ये इंटरेस्ट होना चाहिए. सो येस, इमरान खान हैज़ वेरी एग्रेसिव पोस्चर और उनका जो इस वक्त आई वुड से कि जो हुआ है इद्दत केस और सारा उसकी वजह से तलखियाँ बड़ी बढ़ गई हैं. बट स्टिल आई हैव नो डाउट्स कि इमरान खान कोई वो नहीं है, कोई अनरिजनेबल आदमी नहीं है. So, बट जो पोस्चरिंग हो रही है, पोस्चरिंग मैटर्स, वो आपने खुद का एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है. दोनों तरफ से ही है ना, दोनों तरफ से ही है. अभी आप दूसरी देखो तरफ से ना, डायरेक्टली तो नहीं है. डायरेक्टली क्या इद्दत केस से ज़्यादा डायरेक्टली क्या है पोस्टर एग्रेसिव होगा. आप मियाँ बीवी को सामने बैठा के जो जिरा हुई है वहाँ पे लोगों के सामने, आई मीन इट्स बड़ी. आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, देखिए ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनका राइट है जेल में एक क्लास मिले. उन्हें रखा हुआ है आपने डेथ सेल्स में. उनके बेगम जो हैं राइट है AC में ले. रखा. हाँ राइट है. हाँ, एसी तो खैर वो खुद भी नहीं लेते. बहरहाल उनका राइट है, उनका राइट है कि उनको एक क्लास की जो सहूलतें हैं वो दी जाएं. वो उनको नहीं मिली हुई. उनको विजिटर्स जो हैं उनके बड़े लिमिटेड हैं. उनको जो बाकी सहूलतें अंडर जेल रूल्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही. सो उनका तो एक है ना तलखियाँ बड़ी हम हैं. एक नॉर्मल ट्रैक पे बात नहीं है. नहीं है ना यही जैसे कि हम एक एग्रीव पार्टी है, दूसरी तरफ भी गुस्सा है, तो इस वक्त कहीं दूर दूर तक नॉर्मल सी तो नजर नहीं आ रही. देखो ना यही तो प्रॉब्लम है. 2/3 मेजॉरिटी जिस आदमी के लाखों करोड़ों लोगों के दिल जिस आदमी के साथ धड़क रहे हैं उसके साथ अगर आप ये सलूक करेंगे तो पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त नॉर्मल नहीं है ना. इसी वजह से तो अगर मैं हुकूमत में हूँ और मैं हुकूमत करना चाहता हूँ तो देखिए ना मैं तो चाहूँगा कि नॉर्मल हो मुल्क. और आपकी नॉर्मल जब आप चाहेंगे तो आई नो आपकी पॉलिटिक्स, आपको ये बात का फुल इदराक होगा कि इसके लिए हमें एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट करनी पड़ेगी. एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी, एस्टैब्लिशमेंट से भी करनी वो इस तरह पड़ेगी, तो नहीं पॉलिटिकल होगी पार्टी कि आप से भी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें, रोज आप जाके दोनों कड़ियाँ तरफ लगाएं कैमरे को देखकर, कैसे होगी? नहीं, दोनों तरफ ही ना. देखो पहल तो करनी है जिसके पास ताकत है. वो एक आदमी ताकत आपसे बात नहीं करना चाहती तो फिर नॉर्मल नहीं हो सकता. फिर तो अनफॉर्चुनेट है जो आप कह रही हैं कि वो ताकत नहीं बात करना चाहते, तो फिर तो नॉर्मल नहीं हो सकता. फिर तो मुल्क कैसे चलेगा? फिर अब दुआ करते हैं, मैं और आप दुआ ही कर सकते हैं. बट डोंट यू थिंक PTI को
انگیج کرنا چاہیے پولیٹیشین. ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ انگیجمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. میں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی تھی. دیکھیں نا میری خیال میں دیکھیں حکومت اسٹیبلشمنٹ کے بغیر انگیج نہیں کر سکتی نا. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو شہباز شریف بیچارے نے کیا انگیج کرنا. بٹ انہوں نے آفر تو کی. نہیں کوئی آفر نہیں کی. جس دن آفر کی اگلے دن عدت کیس میں جو ہے وہ آپ نے ان کو ایک اور کیس میں پکڑ لیا. نان سیریس ایفرٹ ہو گئی نا. پرابلمس یہ ہے کہ دیکھیں میرے خیال میں پی ٹی آئی کو فی الحال اپنی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں مولانا فضل الرحمان ہے, جی ڈی اے ہے, ایم کیو یہ اپنا جماعت اسلامی ہے, ان سے انگیج کرنا چاہیے. یہ 4 پارٹیاں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ حکومت پھر انکار نہیں کر سکتی. جی ڈی آن ریکارڈ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کس سے بات کریں, کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے. یہ پرابلم مولانا فضل الرحمان کی اپنے مسائل ہیں. سو یہ بات چیت کیسے ہوگی؟ میرے خیال میں یہ ایک جینوئن پرابلم ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کا. اور اسد کیسر صاحب سے میری بڑی ڈیٹیل بات بھی ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے محمود اچکزئی صاحب, اسد کیسر صاحب وہ لوگ ہیں جو سنا تھا میں نے کہ انہیں پورا اختیار ہے بات کرنے کا. ناؤ دس از فار دیم کہ اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں. اور ان کا ایکسیس عمران خان جو اس وقت پرابلم ہے نا, سچی بات یہ ہے رفیہ کہ آپ بھی جانتی ہیں سب لوگوں کو بہت سالوں سے. اب یہ جو لوگ ہیں نا اپنے آپ کا گوہر ہو گئے ہے, گوہر ہے یا شبلی ہے یا حامد خان ہے یا ایون یہ رؤوف حسن ہے, دیکھیں یہ پولیٹیشین نہیں ہے. عمر ایوب از اونلی ون جس کا کوئی تعلق ہے لوگوں کے ساتھ, جو پولیٹیشین ہے پرانا. اور عمر کے ساتھ یہ لوگ جن کا ایکسیس ہے خان صاحب تک, ان کی کوئی پولیٹیکل وہ اس طرح کا اسٹینڈنگ نہیں ہے. اور میری نظر میں اسد کیسر صاحب اور محمود اچکزئی جیسے لوگ جو ہیں ان کو خان صاحب کا ایکسیس ہونا چاہیے تاکہ وہ خان صاحب سے جا کے کوئی بات کریں اور یہ جو الائنس ہے اس کو وہ بنا سکیں. جس دن یہ الائنس فارملی اناؤنس ہو گیا حکومت کو بات کرنی پڑے گی. دیر از نو ٹو اوپینینز اباؤٹ دیٹ. سو اس وقت پھر ابھی آپ کو کیا, لیکن اگر حکومت سپریم کورٹ سے فارغ تو ہو جائے پہلے. ابھی تو حکومت ہی بڑی بزی ہو گئی, ابھی تو بزی ہو گئی حکومت. سو جو اندر پارٹی کے اندر بھی دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں, اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں پارٹی تو عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا, باقی تو یا تو دھڑے بندی کا کوئی پرابلم ہو کہ ووٹر کس کے ووٹ افیکٹ ہو جائے گا, سیٹ افیکٹ ہو جائے گی. تو جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگا وہ ویسے ہی پی ٹی آئی سے فارغ ہو جاتا ہے. سیناریو تبدیل ہوگا جب بانی پی ٹی آئی باہر آئیں جیل سے. اس وقت تو نہیں لگ رہا وہ باہر آئیں گے. نہیں, لیکن ان کو باہر نکالنا ہی تو چیلنج ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ جو میں نے آپ 4-5 لوگ ہیں دیکھیں نا, ان کی تو نہیں ہے اسٹینڈنگ کہ اس قسم کی کوئی. اور آپ نے جس طرح سے کہا انگیجمنٹ ہی کرنی ہے نا. اگر عمران خان کو اس وقت باہر لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس حکومت فارغ ہو گئی, کیونکہ عمران خان آج باہر نکلتے ہیں تو پشاور سے لے کے لاہور تک جی ٹی روڈ موٹر وے پہ تو ساری سر ہوں گے. تو اتنی بڑا کراؤڈ حکومت تو نہیں کنٹرول کر سکتی. لہٰذا وہ تو عمران خان کو جیل میں ہی رکھنا چاہتے ہیں. اب اس کو کیسے جو ہے وہ آپ باہر لائیں, کیا کریں, یہی تو ساری اسٹریٹجیز ہیں جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو الائنس بنانا پڑے گا. الائنس بنا کے بات چیت کرنی پڑے گی. اور پاکستان کے حق میں تو بہتر یہ ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے دونوں طرف سے, کچھ چیزیں بہتر ہوں, کوئی نارملائزیشن کی طرف چلیں. دیکھیں نا اگر پی ٹی آئی یا عمران خان نے بھی آنا ہے تو اتنے ولیٹائل سچویشن میں تو وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے نا. سچویشن تو یہ ہے کہ انہوں نے ٹمپریچر تو انہوں نے لانا نیچے, ان کی بھی ضرورت ہے. ایک جو چارج شیٹ حکومت نے لگائی ہے اس میں ایک سوال ہے, جو آپ لوگوں کی کال لیکس ہوئیں یا یہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف قرضہ نہ دے یا اکانومی ٹیل اسپن میں چلی جائے, یہ تو اس میں تو تھوڑا وزن ہے. ایک کوشش کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل خراب ہو, پیٹرول سستا کر دیا 10 روپے. نہیں دیکھیں بات معاہدہ خراب نہیں, وہ تو ہمارا ایک پورا پلان تھا نا جب ہم نے معاہدہ سبوٹاج. نہیں کہ جب آپ نے 10 روپے سستا کیا تھا اس وقت آپ رشین آئل ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آ جائے گا, اور ہمارا خیال تھا کہ یہ پیسہ جو تیل ہے اس میں ہم ایڈجسٹ کر لیں گے, اتنا 10 روپے نیچے آئے گا, جب رشین تیل آئے گا تو ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. وہ تو ہماری پوری ڈیل ہی, جب آپ نے ہماری حکومت ختم کی تو رشیا کے ساتھ جو ساری ہماری حماد اظہر جو نیگوسیشنز کر کے آئے تھے یا چیزیں طے کر کے آئے تھے وہ ساری باہر چلی گئیں. تو ایک پرسیپشن پہ آپ نے جا کے وہ کام کیا تھا نا, ایسے تو نہیں کام کیا تھا. تو اوبیسلی پتہ تھا ہمیں کہ پیسے کدھر سے آنے ہیں, کیا ہونا ہے, کیا کرنا ہے. اور ہم تو 6.3 پہ گرو کر رہے تھے اس وقت, اور اس کو ہم نے اس طرح اکوموڈیٹ کرنا تھا. وہ تو ایک پورا بیک اپ تھا کہ کیسے ہم نے اس کو کرنا ہے, کیا کرنا ہے. وہ نہیں لیکن دیکھو نا, ہم تو ڈیفالٹ کرنے لگے تھے اس وقت. نہیں, یہ تو ڈار صاحب کا موقف ہے نا, ہم تو پہلے نہیں مانتے تھے, اب مان گئے. وہ
نہیں ان کا پرانا موقع ہے. شہباز شریف تو کروڑ بار یہ بات کہہ چکے نا, وہ غلط کہتے ہیں, وہ تو غلط کہتے ہیں نا. انہوں نے تو آگے حکومت سنبھالی, انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ملک کا. 45 دن کے اندر صاحب کو میں نے کئی دفعہ پوچھا, ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے تھے. 45 دن کے اندر آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے آ کے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان کی ٹوٹل, یہ جب آئے انہوں نے حکومت ہٹائی تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. دا اونلی پلان واز ہم سعودی عرب سے اتنے پیسے لے لیں گے, $2.5 ارب اس لے لیں گے, 2.5 ارب ادھر سے لے لیں گے, تو 7-8 مہینے میں ہم ٹھیک کر لیں گے. ان کا تو پلان ہی کچھ نہیں تھا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. سو انہوں نے آ کے بیڑا, ٹو بی فیئر ود مفتاح نے بہت بیڑا غرق کیا آ کے. اس کو آ کے سچ بولا نہیں, آلٹرنیٹ پلان تھا نہیں, ساری حکومت جو ہے انہوں نے بٹھا دی. اور اس کے بعد جو ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. ڈار صاحب آ گئے, ڈار صاحب نے مفتاح کو کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے, مفتاح نے ڈار صاحب کو کہا اسے کچھ پتہ نہیں ہے. اس ساری وہ بحث وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگی کہ یہ سارا ہوا, وہ تو سارا انہوں نے آپس میں لڑ کے بیڑا غرق کر دیا. اچھا اب اس کے بعد جو یہ دیکھو اس طرح تو مطلب سپریم کورٹ کے اوپر سب سے بڑا نیکڈ حملہ تو نواز شریف نے کیا ہوا ہے, تو اس پہ کیا غداری کا کیس بنا دیں لیتے. اگر مطلب جس قسم کے آپ لوگ سٹیٹمنٹس دیتے تھے وہ وی کین اونلی ہوپ کہ سیاست نکل گئی وہاں سے آگے, نکل گیا آگے. لیکن وہ اس وقت ہوگی جب ایٹ لیسٹ ہمیں نہیں نظر آئی حکومت نکلی آگے وہاں سے. لیکن کیا پی ٹی آئی نکل گئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر دوبارہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو یہ وہی غلطیاں نہیں کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال. ابھی میں تو بلکہ اس خیال کا حامی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ اپنا مل کے ایک پروسیکیوٹر جنرل اپوائنٹ, چیئرمین نیب جو ہے اس کو ختم کر دیں, اور آپ پروسیکیوٹر جنرل اپوائنٹ کریں جو کہ ایسی اپوائنٹ ہو جیسے سپریم کورٹ کا جج اپوائنٹ ہوتا ہے, اور جو اپنے پولیٹیکل کیسز ہیں وہ اس آفس کے تھرو وہ فیصلہ ہو جس کے اوپر نہ گورنمنٹ انفلوئنس کر سکے نہ ہی اپوزیشن انفلوئنس کر سکے, اور وہ فیئر کیسز ہوں تو وہ چلیں, نہیں ہوں تو نہ چلیں. رائٹ. سو کتنے دن کا آپ کو لگ رہا ہے یہ مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی مشکلات میں ہی ہے؟ دیکھو پی ٹی آئی, سچی بات ہے اس وقت پی ٹی آئی نمبر 3 پہ چلی گئی ہے. اب پہلے تو یہ سپریم کورٹ عدالتوں کی اور ان کی ذرا دیکھ لینا کہ کیا بنتا ہے. سپریم کورٹ پی ٹی آئی شوڈ سٹ بیک اور پاپ کارن منگائے اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے. وہ دیکھیں, ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. ان کو ابھی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. ابھی تو یہ دیکھیں نا جوڈیشری بچے گی تو کوئی یہاں پہ پالیٹکس, الیکشن, جمہوریت, آئین ہوگا نا. اگر دیکھیں انہوں نے 4 جج یہ لگا کے 5 جج وہ کر کے زبردستی کر کے سپریم کورٹ کا ادارہ ہی ختم ہو گیا, کورٹس ہی ختم ہو گئیں, تو پھر تو پاکستان فارغ ہو گیا نا ایز اے سویلائز کنٹری. تو ایز اے سویلائز کنٹری تو ختم ہو گیا نا, جس میں آئین ہی نہیں رہا. اگر سپریم کورٹ کا آئین کی جو ایک کہہ لو کہ فنڈامنٹل کیا ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر دے گی اور آل اتھارٹیز شیل اوبے دیٹ آرڈر, دس از اے فنڈامنٹل آف آور کانسٹیٹیوشن. اب وہ اگر نہیں ہوتا, اوبے ہی نہیں کرنا جس طرح کہہ رہے ہیں, ختم ہو گئی, تو پھر ادارہ ختم ہو گیا. بس پھر اللہ خیر صلی اللہ. پھر تو واٹ از دا پلس آف لائرز, آپ جانتے ہیں اس طریقے سے اس وقت؟ نہیں, لائرز میں کوئی جان نہیں ہے. سارے یہ بار کونسلز فارغ ہو گئی ہیں, انہوں نے نہ کوئی کھڑی ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے. اور آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ کہ بار سول سوسائٹی ایک ڈیموکریسی کا بیک بون ہوتا ہے. سو سوائے اسلام آباد بار ایسوسیشن کے جہاں پہ ریاست آزاد صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں, باقی تو بار ایسوسیشنز کوئی ایسا ابھی تک کوئی چیلنج نہیں کیا. اب کل ہو جائے تو پتہ نہیں. کوئی خبر, کوئی انتہا, کوئی خط, کوئی لیٹر تو نہیں آیا آپ کو بانی چیئرمین کی طرف سے؟ نہیں, ان سے میری ملاقات تو نہیں ہوئی, لیکن کوئی انڈائریکٹ بات کبوتر ہو جاتی ہے کبھی چھوٹی موٹی. اچھا, آ جاتے آپ بھی بھیج دیتے ہیں ادھر سے؟ زیادہ ادھر سے, کیونکہ لائرز جب جاتے ہیں نا بات چیت کرنے وہ ان کے کیسز کے اوپر, تو کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے. پازیٹیو ہے؟ نہیں پازیٹیو ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پازیٹیو ہے کوئی؟ دیکھو یہ مسئلہ میرا ہے ہی نہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس لیے اس وقت عمران خان کا ساتھ دینا ضروری ہے. دیکھو نا, عہدہ میں تو 2011 میں بھی منسٹر تھا, تو میں نے تو دیکھا ہوا ہے یہ سارا. جناب مشرف صاحب کی بھی میں نے پاور دیکھی ہوئی ہے, اور یہ بھی دیکھا ہوا ہے. مطلب آئی ہیو بین آن دی مطلب بڑا میں نے کلوز سے یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھی ہوئی ہیں. تو بہت میرا کوئی وہ پرسنل یہ انٹرسٹ ہوتا نہیں ہے کہ کوئی میں گاڑی جاؤں تو آگے گاڑیاں رکی ہوئی ہوں اور آپ نے مجھے اپنے ساتھ دیے, میرا تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہم تو بات کرتے ہیں پالیسی کی, ملک کی, بڑے ایشوز کی. سو اس وقت میرا بڑا فیئر ریڈنگ یہ ہے کہ اگر میں نے عہدہ لینا ہوتا تو میں آئی پی پی میں جا کے منسٹر بن جاتا, مجھے کیا پرابلم تھی. بٹ مائی اونلی پرابلم از کہ یہ جو اس وقت ایک پاکستان کے اندر سوشل چینج آئی ہے نا, جو ہم کنشپ سے انڈیویجولزم کی طرف چلے گئے ہیں, یہ عمران خان اس کا سرخیل ہے. سو اور ہر پاکستانی چاہے پی ٹی آئی میں ہو نہ ہو,
اسے عمران خان پسند ہے نہیں پسند ہے, اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. Right. Fawaz Chaudhry Sahab, thank you so much for giving us time. It was a pleasure to have you on the program. Do give me your feedback. Take care of yourself. Allah Hafiz.